Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Bismillahirrahmanirrahim. हम इस वक्त न्यूज़ वॉइस ऑफ कनाडा के मरकजी दफ्तर पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज शायर, मनकबंदगार, एंकर पर्सन, ड्रामा नवीस और अदब की दीगर तमाम असनाफ में खुलकर काम करने वाले, बारीक बीनी से काम करने वाले, फन की जुमला जिहतों को सामने रखकर बात करने वाले जनाब अली यासिर साहब मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अली यासिर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। वो अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ तशरीफ लाए। तो अली यासिर का फन अपनी बहुत सी जिहतें मनवा चुका है और ये गजल जिस तरह कहते हैं इन्हीं का हिस्सा है। पूरे मुल्क में इनका एक नाम है। इनकी 2 किताबें इरादा और गजल बताएगी शायद हो चुकी हैं। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले इनके कुछ मशहूर अशआर सुनाना चाहूँगा ताकि हाज़रीन और नाज़रीन को पता चल सके ये किस लेवल के शायर हैं। पहले शेर है, तुम्हें ये सुन के यकीनन खुशी हुई होगी, तुम्हें ये सुन के यकीनन खुशी हुई होगी, मैं बेवफा हूं मगर मुस्तकिल मिजाज नहीं। मेरे हाथों में कलम है जो है तलवार से तेज, मेरे हाथों में कलम है जो है तलवार से तेज, जो मेरी फिक्र से टकराएगा मर जाएगा। चेहरा मेरा एहसास की तस्वीर से मस मस, मैं ख्वाब के दौरान भी ताबीर से फंस गया। हमने आंखों में रखा पाक वतन का नक्शा, हमने आंखों में रखा पाक वतन का नक्शा, कितने तूफान इसी ताबीर से टल जाते हैं। हमको जीने का हक सबके बराबर दे, हमको जीने का हक सबके बराबर दे दे, वरना कह दे तेरी दुनिया से निकल जाते हैं। तेरा मेरा है रब्त खास, बस नहीं मेरे बस में नहीं मेरे हवास। तूने कहा तो जीऊंगा, तूने कहा तो मर गया। चमन में रहने का भी कोई जवाब है क्या? चमन में रहने का भी कोई जवाब है क्या? हमारी कुछ से अवाल को सवाब भी नहीं। मुझे तगैरे दुनिया पे एतबार कि आज से उसे मेहरबान दरसता है। इस तरह के और अशआर कि अली यासिर की किताबों में मौजूद हैं। अली यासिर गुंज में अदब का एक ऐसा फूल है जिसकी खुशबू दिन ब दिन हर तरफ फैल रही है। इसकी खुशबू फैलने का एक सबूत ये भी है, ये मुत्तहदा अरब इमारात में मुशायरे पड़ चुके हैं, ये भारत में मुशायरे पड़ चुके हैं। तो इसकी जहतें इतनी ज्यादा है कि वो मैं चाहता हूं कि वो जरा खुद ही बयान करें कि वो किस तरह शायरी करते हैं और उसके पस मंजर में क्या है और इतनी बरीक बीनियां कहाँ से सीखी हैं। मैं यासिर साहब से दरखास्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ वॉइस ऑफ कनाडा का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आने का और अपने ख्यालात का इजहार का मौका दिया। और ख़ास तौर पर जान काश्मीरी साहब जैसे एहसास मुमताज़ और बड़े अदीब और शायर से मुलाकात का यहाँ पर एक मौका फराहम किया। मैं समझता हूँ कि
یہ چینل جو ہے یہاں پر ناظرین تک خبروں کا ایک وسیع نیٹ ورک پیش کر رہا ہے، وہیں پر علم و ادب کے ساتھ اور لطیفہ کے ساتھ بھی ایک سنجیدہ کاوشیں جاری رکھی ہوئی ہے۔ تو شاعری کا جان کا شریف صاحب نے کہا کہ کیسے تو شاعری تو انسان لے کر اس دنیا میں آتا ہے اور شاعر پیدا ہوتا ہے، شاعر بنتا نہیں ہے۔ یہ کوئی انجینئرنگ کا کام نہیں ہے، نہ کوئی میکینک کا کام ہے کہ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے اندر وہ خدا داد صلاحیت، وہ آہنگ، وہ روانی، وہ فطرت سے گفتگو کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے جو خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش قسمتی ہے، بہت خوش بختی ہے میرے لیے کہ چنے ہوئے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور ان چنے ہوئے لوگوں میں سے کچھ چنے ہوئے کو فنون لطیفہ، شعر و ادب، مصوری یا کوئی بھی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، تو اس کا کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں سرکار دو عالم کی مہربانی اور رحمت سے جو بھی لفظ ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ جو بھی فنکار اپنی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور طویل سفر ریاضت کا اور مشقت کا طے کرنے کے بعد اپنا کام آگے لے کر آتے ہیں تو اس میں یقیناً برکت ہوتی ہے اور عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ راتوں رات کوئی بھی بڑا فنکار نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے سالوں کی اور صدیوں کی اور کافی دہائیوں کی محنت ہوتی ہے، حرک ریزی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ صلاحیت بائی برتھ تھی، شعر کو سمجھنا، شعر کو درست پڑھنا اور شعر کی روانی کو خاص طور پر ایک خاص آہنگ کے ساتھ انجوائے کرنا، یہ میرے مزاج میں شامل تھا بچپن سے۔ اور یہی گجرانوالہ میں میری ابتدائی تعلیم بھی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ کی فضا نے بھی بہت ہدیت کیا مجھے یہ فن سیکھنے کا جو شوق تھا۔ گورنمنٹ کالج میں میں پڑھتا تھا تو یہیں سے کیا، اس کی اسلام آباد چلا گیا تو گھر میں کچھ ماحول بھی تھا۔ میرے دادا ابو جو ہیں وہ بھی شاعر تھے، سیکھتے تو وہ بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے، کبھی ایک مصرع دے دیا تو اس پہ دوسرا مصرع مجھ سے لگوایا، تو ایک انہوں نے ابتدائی طور پر اصل میں انہوں نے مجھے پہچانا، ان کا جو ایک مزاج تھا، جوہر شناس شخصیت تھے وہ، تو انہوں نے مجھے دریافت کیا، کہا کہ تم اس طرح رکھ دو، یہ اقبال ہے، یہ بلے شاہ ہے۔ تو انہوں نے مطالعے کا شوق بھی میرے اندر پیدا کیا اور نصابی جو پوری کتابیں ہیں یا اسکول اور کالج کا جتنا بھی نصاب ہوتا تھا وہ بھی میں وقت پر سارے کام کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ نظم ادب اور شعر اور شاعری اور بیت بازی اور پھر نعت خاص طور پر لکھنا اور پڑھنا، یہ میرے شوق ابتدا سے۔ لیکن بہت بنیادی باتیں بتائیں سننے والوں کو، لیکن میری خواہش ہے کہ ہم بات آگے بڑھانے سے پہلے چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کلام پیش کریں، چاہے وہ نعت ہو، غزل ہو، جو آپ جس میں آپ کو سہولت محسوس ہو، اپنا کلام پیش کریں۔ ایک نعت کے کچھ اشعار ابتدا میں پیش کرتا ہوں، باقی کلام اور غزلیں تو پھر چلتی رہیں گی۔ آپ نے بہت اچھے شعر پڑھ دیے اور زیادہ تعارف کرا دیا، عزت افزائی کا میں شکر گزار بھی ہوں۔ تو ایک سرکار دو عالم کے حضور مدحت کا نذرانہ۔ ایسی بھی ہے کسی کی طرح دار گفتگو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسی بھی ہے کسی کی طرح دار گفتگو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اذن خدا سے کرتے ہیں سرکار، سبحان اللہ، ایسی بھی ہے کسی کی طرح دار گفتگو، سبحان اللہ، اذن خدا سے کرتے ہیں سرکار گفتگو، سنتے ہیں ہر مقام سے وہ التجا مگر، سنتے ہیں ہر مقام سے وہ التجا مگر، روزے پہ جا کے کرتا گنہگار گفتگو، سنتے ہیں ہر مقام سے وہ التجا مگر، روزے پہ جا کے کرتا گنہگار گفتگو، میں نے ہوائے شہر مدینہ سے بات کی، میں نے ہوائے شہر مدینہ سے بات کی، جیسے کرے طبیب سے بیمار گفتگو، میں نے ہوائے شہر مدینہ سے بات کی، جیسے کرے طبیب سے بیمار گفتگو، سرکار زخم کھا کے بھی دیتے رہے دعا،
سرکار زخم کھا کے بھی دیتے رہے دعا، بے شک دشمن پہ بھی ہوئی نہ گراں بار گفتگو، بے شک بے شک اور سرکار نے بتا دیا اہل جہان کو، سرکار نے بتا دیا اہل جہان کو، کرتے ہیں ایسے مونس و غمخوار گفتگو، سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار نے بتا دیا اہل جہان کو، جیتے رہو کرتے ہیں ایسے مونس و غمخوار گفتگو، جو زندگی ہو یاد نبی سے تہی فضول، جو زندگی ہو یاد نبی سے تہی فضول، ان کا نہیں ہے ذکر تو بیکار، جو زندگی ہو یاد نبی سے تہی فضول، ان کا نہیں ہے ذکر تو بیکار گفتگو، اور تسخیر کر رہا تھا دلوں کو نبی کا ذکر، تسخیر کر رہا تھا دلوں کو نبی کا ذکر، فرما رہے تھے جعفر طیار، تسخیر کر رہا تھا دلوں کو نبی کا ذکر، سبحان اللہ تسخیر کر رہا تھا کیا دلوں تاریخ کو ہم نبی نے کا ذکر، ایک شعر میں بیان کر دیا فرما رہے تھے جعفر طیار گفتگو، ایسی بھی ہے کسی کی طرحدار گفتگو، سبحان اللہ اذن خدا سے کرتے ہیں سرکار۔ صاحب آپ نے بڑی ایمان افروز نعت پیش کی، جس کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ ایک غزل بھی پیش کر دیں۔ جی ایک تازہ غزل ہے، سیلاب برگو بار کی نیت کچھ اور، واہ سیلاب برگو بار کی نیت کچھ اور ہے، طوفان انتشار کی نیت کچھ اور ہے، سیلاب برگو بار کی نیت کچھ اور ہے، طوفان انتشار کی نیت کچھ اور ہے، میں چاہتا ہوں کوئی بھی دشمن نہ ہو، میں چاہتا ہوں کوئی بھی دشمن نہ ہو، لیکن میرے دیار کی میں چاہتا ہوں کوئی بھی دشمن نہ ہو، لیکن میرے دیار کی نیت کچھ اور ہے، ہر بار انتظار نے زندہ مجھے کیا، ہر بار انتظار نے زندہ مجھے کیا، اس بار انتظار کی نیت کچھ اور، پھر پڑھے ہر بار انتظار نے زندہ مجھے کیا، اس بار انتظار کی نیت کچھ اور بالکل مزاحمت نہیں کرتی فضا کے ساتھ، بالکل مزاحمت نہیں کرتی فضا کے ساتھ، لگتا یہ ہے بہار کی نیت کچھ اور ہے، لگتا یہ ہے بہار کی نیت کچھ اور ہے، اور ایسے میں خود پہ جبر ہے بہتر میرے لیے، ایسے میں خود پہ جبر ہے بہتر میرے لیے، جب تیرے اختیار کی نیت ایسے میں خود پہ جبر ہے بہتر میرے لیے، جب تیرے اختیار کی نیت کچھ اور ہے، اور دیکھوں نہ اس کو سینت بھی رکھوں میں اس کا حسن، دیکھوں نہ اس کو سینت بھی رکھوں میں اس کا حسن، چشمے گناہ گار کی نیت کچھ اور ہے، چشمے گناہ گار کی نیت کچھ اور ہے، میں تو ازل سے جانتا ہوں آج سمجھے لوگ، میں تو ازل سے جانتا ہوں آج سمجھے لوگ، کہتے ہیں میرے یار کی نیت کچھ اور ہے، میں تو ازل سے جانتا ہوں آج سمجھے لوگ، کہتے ہیں میرے یار کی نیت کچھ اور ہے، اور آخری ہوتا ہے کہ جس شہر اقتدار میں رہتا ہوں یار، جس شہر اقتدار میں رہتا ہوں یا علی، اس شہر اقتدار کی نیت کچھ اور ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صاحب آپ نے بہت عمدہ کلام سنا، میری خواہش ہے کہ آپ کی دو کتابیں جو چھپی ہیں ان میں ایک کا نام ارادہ ہے اور دوسری کتاب کا نام غزل بتائے گی،
میری خواہش ہے کہ ہم دوڑ پیچھے کی طرف گردش ہے یا ہم تو آج آپ کچھ ارادہ جو پہلی غزل ہے جس میں اس مقام میں جھنڈے گاڑے آپ کے نام پہ اس کتاب سے ایک دو غزلیں سنائیں. جی ضرور. 2007 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی. تو رنگ تو عکس کا بدلتا ہے، رنگ تو عکس کا بدلتا ہے، کیا کبھی آئینہ بدلتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رنگ تو عکس کا بدلتا ہے، کیا کبھی آئینہ بدلتا ہے. ہم بھی کس شخص پر نثار ہم بھی کس شخص پر نثار ہوئے، ہر گھڑی فیصلہ بدلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر پڑھیں. ہم بھی کس شخص پر نثار ہوئے، ہم بھی کس شخص پر نثار ہوئے، ہر گھڑی فیصلہ بدلتا ہے. زندگی نقشہ شیب و فراز آہ میں کہتا ہے، زندگی نقشہ شیب و فراز آہ میں کہتا بدلتا ہے. اور روشنی ٹوٹتی ہے ظلمت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. روشنی ٹوٹتی ہے ظلمت سے جب مقدر خدا بدلتا ہے. روشنی ٹوٹتی ہے ظلمت سے جب مقدر خدا بدلتا ہے. ہر گھڑی تم کچھ اور ہوتے ہو، ہر گھڑی تم کچھ اور ہوتے ہو، یوں کوئی دوسرا بدلتا ہے. ہر گھڑی تم کچھ اور ہوتے ہو، یوں کوئی دوسرا بدلتا ہے. ایک اور غزل ہے کہ خار زاروں میں بریشم کی قبا رکھنی تھی، خار زاروں میں بریشم کی قبا رکھنی تھی، جانے کیا سوچ کے فطرت نے وفا رکھی. خار زاروں میں بریشم کی قبا رکھنی تھی، جانے کیا سوچ کے فطرت نے وفا رکھی تھی. ایک پلڑے میں دو عالم کو دھرا تو کم تھا، ایک پلڑے میں دو عالم کو دھرا تو کم تھا، ایک پلڑے میں تیری ایک ادا، ایک پلڑے میں دو عالم کو دھرا تو کم تھا، ایک پلڑے میں تیری ایک ادا رکھا. اور سائے کا سا دراز آیا دعا ریز، سائے کا سا دراز آیا دعا ریز ہوا، شاہ نے واپس اسی کاسے میں دعا رکھا. سائے کا سا دراز آیا دعا ریز ہوا، شاہ نے واپس اسی کاسے میں دعا رکھی تھی. اور کوئی جلتا رہا اور کوئی سرے سے نہ جلا، کوئی جلتا رہا اور کوئی سرے سے نہ جلا. رات میں سارے چراغوں پہ ہوا رکھی، کوئی جلتا رہا اور کوئی سرے سے نہ جلا. رات میں سارے چراغوں پہ ہوا رکھی. تم ہی بتلاؤ کہ یا صرف میری تقسیم ہے کیا، میں نے تو ایک طرف ساری مجھے یاسر صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے، اس سے بڑا جہاں میں منافق نہیں کوئی. یاسر کا شعر اور طلب ہے، اس سے بڑا جہاں میں منافق نہیں کوئی، جو عیب دوستاں کو محاسن کرتا ہے. اتنے بڑے شعر کے خالق. میں تھوڑا سا آتا ہوں ادب سیٹ کا کچھ باتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک پہلی بات میرے دل میں آئی ہے کہ انہوں نے ایک شعر بھی کہا ہوا ہے کہ علی اسد صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے بچوں میں کوئی اس طرف آیا ہے یا نہیں. آپ نے شعر کہا ہوا میں سنتا ہوں، سب سے چھپ چھپ کر لکھتا رہتا ہے نظمیں، میرے بیٹے کو بھی تو مجھ پر جانا ہے کہ آپ کا بیٹا یا کوئی اور نسل میں کوئی شاعری طرف آ رہا ہے. یہ کچھ آثار پائے جاتے ہیں بڑے بیٹے میں بھی، اور اس کو فخر کے ساتھ بولے اور اس میں اخذ و استفادے کی صورتیں قائم رہیں، باہر کے الفاظ کو یہاں ترجمہ یہاں کا باہر، لیکن ایسا نہیں ہوا.
آج تک ہماری دفتری زبان تو انگریزی ہی ہے. اس کے لیے ایک حکومت پاکستان کا الگ سے ادارہ قومی زبان، جس کو سابقہ مقتدرہ قومی زبان کہتے ہیں، وہ ایک پورا اردو کے حوالے سے کام کر رہا ہے کہ اردو کو کس طرح سے رائج کیا جائے اور نافذ کیا جائے. تو جو جس میں کام کر رہا ہوں، ادارہ اکیڈمی ادبیات پاکستان، تو وہ اردو کے ساتھ ساتھ دیگر پاکستان کی ساری زبانوں کے ادب اور ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے. لیکن ذاتی طور پر چونکہ میں اردو ادب کا طالب علم بھی ہوں اور یونیورسٹیوں میں بھی واسطہ رہتا ہے، لکھنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے، تو ہم لوگ تھوڑا سا اردو کی صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں. تو اردو کو وہ محبت اور وہ اہمیت اور وہ فضیلت ہم نے نہیں دی جس کی وہ مستحق تھی. جتنا بڑا رچ ادب صاحب دیکھیں وہ بھی اب شکار ہو رہا ہے، خالص زبان نہیں رہی. آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں تو وہ ایک تو انگریزی الفاظ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جو اردو کے کر رہے ہیں وہ غلط بہت سارے الفاظ بولتے ہیں. املا میں ہم لکھنے میں غلطی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہیں پر اساتذہ کو، تعلیمی نصاب کو اور ہمارے والدین کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ زبان بہت بڑی زبان ہے اور اس کو دنیا کی تیسری بڑی زبان کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کو ابھی بھی بہت ضرورت ہے توجہ اور شفقت کی اور سنجیدگی کی. اس میں والدین اور اساتذہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں کہ ادارہ یا حکومت اس طرح سے اس کو نہیں کر سکتے. اگر اپنی زبان میں ہم پڑھیں گے، نصاب اپنا ہوگا یا مادری زبانوں کا علم ہوگا، ہمیں صوفیاء کا کلام اور صوفیاء کا پیغام بھی آسانی سے مل سکے گا. تقریر کی بجائے ہم تعمیر کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں محب رہیں گے. اپنے ثقافت، اپنے فن، اپنی تہذیب و تمدن کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے مضبوطی سے، بشرطے کہ ہم اردو کے ساتھ بالکل سنجیدہ رہیں اور مخلص رہیں. یہ صاحب آپ بہت اچھی باتیں کی، قابل توجہ ہے حکومت کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اگر ہم پاکستان بنتے ہی اردو کو پاکستانی کا نام دے دیتے، آپ نے کہا کہ اردو کو آزادی کے وقت اگر پاکستانی کرنا ہے تو مختلف ملکوں میں ایسی روایتیں اور ایسے ہمیں مروجہ نظام ملتے ہیں. چینی بولتے ہیں، جاپانی بولتے ہیں، برطانیہ کے لوگ انگریزی بولتے ہیں، اور اسی طرح فارس کے لوگ فارسی بولتے ہیں. لیکن اردو اپنے ساتھ کئی صدیوں کی تاریخ لے کر چل رہی ہے. اگر آپ پاکستان بننے کے بعد اس کا نام تبدیل کر دیتے تو وہ ادب اردو سے آپ اور ہم سے بالکل کٹ جاتے. ایک تو یہ بڑی بات تھی اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ اردو کے پیچھے اخلاص موجود تھا ہمارے صوفیاء کا، ہمارے علماء کا، اور ہمارے جو بڑے لکھنے والے تھے، چاہے وہ شاعر تھے، داستان گو تھے، یا ہمارے تذکرہ نویس کے ادب میں اردو کے ادیبوں نے تحریک پاکستان میں بہت بنیادی کردار ادا کیا. تو یہ جس طرح مثالیں موجود ہیں کہ ملک کے ساتھ آپ کی زبان کا نام بھی اسی حوالے سے ہوتا ہے، تو ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ آپ مثلا پاکستان تو وہاں پر ہم یا پشتو بولتے ہیں اور یا فارسی وہاں پہ بولی جاتی ہے. یاسر صاحب آپ نے پاکستانی کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی، لیکن میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ زبان کو تبدیل کریں، اگر نام تبدیل ہو آپ اس میں ایک اتفاق نظر آئے، یہ مقصد تھا میرا. تو اب میں ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ ہجرت جو ہے نقل مکانی کی ہجرت کے لیے تین صورت ہے. اگر اس کے مثبت نتائج ہوں تو پھر یہ رحمت بن جاتی ہے، اگر نتائج الٹ ہوں تو پھر یہ زحمت کی صورت اختیار لیتی ہے. تو آپ نے بھی 1993 میں نقل مکانی کی اور اپنی کتاب ارادہ میں اس نے کہا مجھے اسلام آباد گیا، میرا کوئی بات نہیں تھا، میرے کوئی تعلق نہیں تھے، میں اکیلا تھا، پریشان ہو گیا. بڑی عجیب مجھے بتائے کیا پریشانیاں تھیں، کیا تکلیفیں تھیں، کیا کیا مشکلات آپ نے اٹھائیں، ان سے ذرا اپنے ناظرین کو آگاہ کریں. جی بالکل جان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی ہے اس کی اپنی کہانی یا ایک ناول اس کے اندر موجود ہوتا ہے. تو میں FSC میں نے کر لی تھی 1993 میں، آپ نے تو اس کے بعد میرے اندر ایک بے چینی اور اضطراب تھا کہ میں یہاں کے لیے نہیں، میں کہیں اور جاؤں اور میں مرکزی دھارے میں شامل ہوں، اور اس کے لیے چاہے مجھے جتنی بھی محنت کرنا پڑے، جتنی بھی قربانی دینا پڑے وہ میں دوں گا. تو
پھر گھر میں بڑا بھی تھا، حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے، میں تعلیم جاری رکھتا اپنی باقاعدہ. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اسلام آباد جاتا ہوں، سب سے بڑا تو وہی شہر ہے، مرکز وہی ہے، تو یقیناً میں وہاں اپنی محنت سے اور تعلیم بھی حاصل کروں گا اور کچھ نہ کچھ خدمت بھی کروں گا اپنی صلاحیت کے مطابق زبان کی یا ادب کی. تو میں پھر یہاں سے اسلام آباد چلا گیا. کافی وہ ایک شعر ہے کہ فاصلہ طے تو کیا پر میرے آثار ہوئے، فاصلہ طے تو کیا پر میرے آثار ہوئے، زندگی تیرے تعاقب میں میرے خواب گئے. تو یہ جو زندگی کے تعاقب میں ہم بھاگتے ہیں تو اس کے لیے خواب اور نیند قربان ہوتی ہے. یہ آپ کا صرف شعر نہیں، آپ کی وہ تاریخ ہے، تاریخ ہے پوری. تاریخ ہے آپ نے بیان کوئی کی. وہاں نہیں تھا، یعنی میرے جاننے والا نہ کوئی جگہ تھی. تو میں نے وہاں پھر شروع میں ٹیوشنس پڑھائیں بچوں کو، اور ساتھ ہی میں نے اپنا پرائیویٹ آدھی چھٹی لے کر دفتر میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں کی. آدھی چھٹی لے کر میں نے بی اے کے پیپر دیے، آدھی چھٹی لے کر میں نے ایم اے کے دیے، آدھی چھٹی لے کر ایم پی کے دیے، آدھی چھٹی لے کر پی ایچ ڈی کے پیپر دیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوئی کسی بھی میدان میں، کسی بھی امتحان میں. تو محنت بہت ہے. تو ایک اور بھی شعر ہے کہ ہم تو اس شہر میں آئے، ہم جو اس شہر میں آئے تو ہمیں موت نہیں دیکھی، کوئی بتلائے یہاں کیسی چیز ہے. تو یہ بہت مشکل ایک کٹھن سفر تھا اس میں، اور ان لوگوں میں جا کر ایک نیا لڑکا آئے اور اپنی جگہ بنائی. تو پھر ریڈیو ٹیلی ویژن آہستہ آہستہ پھر میری محنت تھی، والدین کی دعائیں تھیں، اور آپ جیسے بزرگوں کی شفقت رہنمائی تھی کہ جس پہ کچھ توجہ ملنا شروع ہوئی. پھر کتاب بڑی ہمت کر کے کتاب 2007 میں ہے کہ اس نے کچھ عزت ملی اس سے، اور دوسری کتاب پھر آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن کے دروازے کھل گئے ہم کا. ہم سوچتے تھے جن لوگوں کو ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے کبھی ان سے ہاتھ ملائیں گے، پھر ان کو پڑھانے کے لیے دعوت بھی میں دے رہا ہوں ٹیلی ویژن پر اینکر اور بطور میزبان میں، شاعروں میں، ادبی پروگراموں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے اور دعائیں ہیں، اور آپ جیسے بزرگوں کی رہنمائی ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ جیسے بزرگوں سے اکثر سیکھتے ہیں. تو ایک لمبی مشقت ہے، لمبی جدوجہد ہے. آپ کی جدوجہد کا بہت ملتی جلتی ہے. ایک شعر میرا اس میں نصاب انجائے کریں گے. کیسے ہو شوقیوں سے تعلق وجود کا، کیسے ہو شوقیوں سے تعلق وجود کا، محنت میں کا میرے کھیت ایسے کام کی طرح جو کام کی تنخواہ نہیں مثلا. تو پھر ایک اسی طرح کے شعر میں بھی پھر یہ چیز آ گئی، ہم وہ مزدور کہ جو بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے، ہم وہ مزدور کے جو بوجھ کو ڈھوتے ڈھوتے مر بھی جاتے ہیں، کمائی بھی نہیں ملتی. یہ چیزیں آتی ہیں. پھر اچھا پھر شاعر ہوتا ہے، میرا خیال ہے جو فنون لطیفہ سے وابستہ ہے یا ایک حساسیت اس کی طبیعت میں ہے، تو اس کا سوچنے سمجھنے کا اور دیکھنے کا اور مشاہدے کا زاویہ بالکل الگ ہے. اس کا سونے جاگنے کا انداز حاکم ہوتا ہے. پھر اسی طرح کا ایک شعر ہے کہ نظم کر لیتے ہیں منظور نہیں ہوتے، نظم کر لیتے ہیں منظور نہیں ہوتے ہم، قصہ علم ہے معلوم نہیں ہوتے، پشتہ علم ہے معلوم نہیں ہوتے. تجھ سے پہلے بھی کئی ہم کے زمانے آئے اے زمانے کبھی معلوم نہیں ہوتے. تو اس طرح کی باتیں ہیں کافی. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی دعا سے پی ایچ ڈی کا مقالہ بات مکمل ہوتا ہے. مجھے تو ایک آپ کا شعر ہے بڑی بہت بنیادی بحث کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے خیالات کو جاننا ضرور سمجھتا ہوں. میں نئے عہد کا شاعر، میرا لہجہ ہے جدید. میں نئے عہد کا شاعر، میرا لہجہ ہے جدید، طرز اظہار پرانی مجھے معلوم. یہ جو ہے جدید لہجے سے مراد کیا ہے، اس کی شناخت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی پیرامیٹر ہم مقرر کر سکتے ہیں؟ یہ جدید شعر ہے، کیا لفظوں کے جدید یا وہ لفظ جو کم استعمال ہوئے ہیں وہ استعمال کریں شعر جدید بنتا ہے، یا آپ سے اس کا باطن جو شعر کا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطن کا اس تبدیلی ہے؟ آپ کے نظر جدید سے کیا مراد ہے؟ ایک تو میں اس حوالے سے انداز آپ نے لفظ استعمال کیا، ٹریٹمنٹ، اور اپنا ذاتی جو وجدان، ذاتی جو تجربہ ہے وہ مختلف اظہار پاتا ہے ہر شخص کا. تو سیف الدین صاحب نے کہا تھا کہ سیف
انداز میں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو جدید کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ بالکل الگ ہے۔ میں نے روایت سے بڑی محبت ہے، روایت کی شاعری کا اپنی بساط بار مطالعہ کر رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے شعراء موجود ہیں، ہم نے کیا کام کرنا ہے، آنے والا کیا شاعر کرے گا، میر غالب اقبال جیسے لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کی جو تاثیر ہے، جو خوشبو ہے، اس کو اپنے الفاظ میں گونج کر کچھ نئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی وہ جتنا اس میں کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ میں ابھی تک ہی میر صاحب کے بارے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آج کا جدید ترین شاعر جتنا زور لگا دے خیال رائج کرنے کا، ایک بار جب وہ میر تک میر کو کھنگالے گا کہ یہ خیال اس سے پہلے بنا، بالکل ایسا ہی میر تک میر کو اعزاز ہے بہت بڑا کہ اب جو چند حوالے ایسے ہیں، اگر کوئی اصلی شعور لے کر میدان میں آتا ہے، شعر کرتا ہے، وہ بات بن جاتی ہے۔ جیسے میں طوفان کی موج سے کرتے رہے ہیں غیروں نے زیر آب مقام بھی بنا، یہ غالب نہیں کہہ سکتا، بالکل صحیح، اس نے دیکھا نہیں، میر تک میر نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ واقعہ چند ایک ہے جو انسانی جذبات کے تناظر میں واقعات ہیں، جو احساسات کی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کم و بیش وہی ہیں جو میر تک میر نے کہے، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن میر تک میر نے اتنی وسعت، اتنی ارکریزی سے کہے کہ آج ہم کہتے ہیں تو وہی کرتے ہیں۔ ریاست صاحب میرے ایک بات ذہن میں رہی ہے، ہمارا یہ آخری سوال ہوگا ہر دفعہ کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو جو میں نے نہیں کیا اور آپ چاہتے تھے کہ یہ سوال کیا جائے تو میں کھل کر جواب دے سکوں، تو یہ خود سوال اور خود جواب والی صورت ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ جو چاہیں جس طرح چاہیں اس کو بیان کر سکتے۔ وہ کسی استاد نے کہا تھا کہ دوزخ مجھے قبول ہے، اے منکر و نکیر، لیکن نہیں دماغ سوال و جواب۔ میں تو سوال و جواب کو اس طرح سے قائل نہیں ہوں کہ میں کہوں آپ مجھ سے پوچھیں، آپ نے اپنی بصیرت اور اپنی اعلیٰ ذاتی کو بری وقت آتے ہوئے بڑے اچھے سوالات کے، یہ گپ شپ کی بات تھی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور اچھی شاعری پر بھی بات ہوئی، زبان کے ساتھ بھی محبت کا اظہار ہم نے کیا، اور مجھے اپنے آپ کو پیش کرنے میں بھی بڑا مزہ آیا، لطف آیا۔ تو کوئی ایسا سوال اس طرح سے نہیں ہے، ویسے تو پھر آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی اس کے اندر جہان ہوتا ہے، بالکل وہ نکلنے کو بےتاب بے قرار ہوتا، تو اسی کے لیے شاعری بہترین ذریعہ ہے، تو اس میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ میر کا آپ نے کہا تو نام تھا، میں بچپن میں، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہمیں مل جاتی ہیں، مطالعے کی شخصیات، ہر شاعر کا ایک اپنا عہد ہے، اس عہد کے اپنے موضوعات اور مسائل ہیں، اس نے انہیں میں رہ کر اگر وہ ان کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا تو وہ آفاقیت اس کو نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں یہ تھا تھوڑی بات کہ آپ کے جو پسندیدہ اشعار ہیں جی وہ فرضیات کی شکل میں ہیں یا کسی اور روپ میں ہیں، وہ سنیں۔ چلیں کچھ تھوڑی کر ایک دو چار شعر سنا لیتا ہوں، ناظرین کی نظر کرتے ہیں کہ میں ہوں صاف رو کسی پیش و پس میں نہ آؤں، میں ہوں صاف رو کسی پیش و پس میں نہ آؤں، تیرا وہم ہے تیری دسترس میں نہ آؤں، تیرا وہم ہے تیری دسترس میں نہ آؤں، مجھے روک لو میں چلا گیا تو چلا گیا، مجھے روک لو میں چلا گیا تو چلا گیا، کسی طور پھر میں تمہارے بس میں نہ آؤں گا، کسی طور پھر میں تمہارے بس میں نہ آؤں گا، اسے کھینچ لایا پھر ایک دانہ رزق، اسے کھینچ لایا پھر ایک دانہ رزق کی، وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں قفس میں نہ آؤں۔ تو اور ہے ایک شعر کہ اسے یہ چاہیے اپنے خلاف جنگ کرے، اچھا اسے یہ چاہیے اپنے خلاف جنگ کرے،
کسی محاذ سے وہ سرخرو نہیں آیا. واہ 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 واہ. اسے یہ چاہیے اپنے خلاف جان کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی محاذ سے وہ سرخرو نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کون شاعر خوش فکر کون ہے فنکار. ہے کون شاعر خوش فکر کون ہے فنکار. غزل بتائے گی جو اس میں نام کر کے گائے. تو میرا خیال ہے جو گانے والے ہیں وہ بھی اچھی غزل گاتے ہیں تو غزل بتاتی ہے کہ مجھے مہدی حسن ہے. اور جو لکھنے والے ہیں ان کا بھی پھر غزل بتاتی ہے کہ مجھے مہدی نے لکھا ہے, مجھے فیض نے لکھا ہے, مجھے اقبال نے لکھا ہے, غالب نے لکھا ہے. تو ہم ان جیسے تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. ہم اپنے مسائل کا اور اپنی ایک رودار کے بیان کا ایک بہانہ بنائے ہوئے. یہی طریقہ بروبر تھا. ہم بڑوں کو اس سے مستثنا قرار نہیں دیتے. انہوں نے اپنے ادوار کے اپنے دور کے مسائل پیش کیے. وہ بھی اپنے دور کا تھے, ہم چھوٹے ہیں پیچھے بڑھے. چلتی یا چلتی رہے گی. اچھا جو ادب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادب بہت ضروری ہے. متانت اور انس اور انتصار بہت ضروری ہے. میرا ایک شعر ہے کہ میں جنگ ہونے سے پہلے شکست مانگتا ہوں. میں جنگ ہونے سے پہلے شکست مانگتا ہوں. کوئی فقیر اگر ہے روح کی سختی. جب تو اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اگر دو فکرے اگر آدمی سن میں رکھ لے کہ تھینک یو سوری, ہمارے 50% مسائل حل ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکم بھی یہی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے. تو میرا خیال ہمیں سوچنا ہوگا. دادا سارے خاندان ادھر شہید ہوا تھا. بلکہ آپ نے دادا جب آپ نے اپنے دادا کو پوچھا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں کیوں نہیں کرائی, اس بات جو دیا یہ ایک تقریر کا دے سکتا ہے, ایک شاعر دے سکتا. انہوں نے کہا کہ میں اس خون کا کلیم کہاں داخل کراؤں گا جو میں نے جوان شہید کرا, تو میں نہیں بیچوں گا اس کو, اور میں بھی نہیں چاہیے زمین. اور پھر اسی فخر میں انہوں نے زندگی گزاری. یہ تو موجز نماز شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اس دن اور خوشیاں منائی جاتی ہیں. ساری دنیا خوشیاں مناتی ہے, ہم بھی مناتے ہیں. عیسائی ہمارے دوست بھائی دوست برادر بھی مناتے ہیں. تو وہ مسیحائے انسانیت بے شک. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسیحائے جو مسلمانوں کے ایک ایسے بڑے لیڈر کے طور پر سامنے ہے کہ جنہوں نے صدیوں کی غلامی کو ختم کیا اور اقبال کے فلسفے کو لے کر آگے بڑھے, اور اس پاک وطن کی جو انہوں نے تشکیل کی اور سارا اس کا انتظام, اور ابتدا میں جو مسائل تھے, جو بہت پریشانیاں تھیں, کوئی ساز اور جو لکھاری ہیں اور جو گانے والے ہیں, جنگوں میں جو گائے گئے ہیں, چاہے وہ مہدی حسن ہو, چاہے وہ مانا کریم ہو, چاہے جی قائد اعظم کے حوالے سے اور کچھ اشعار لکھ رکھے ہیں. میں نے 3 اشعار سے پیش کر جو قائد کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے اور اپنی کوتاہی کا بھی اعتراف کہ ہو گئے دور تیرے خواب کی تعبیر سے ہم, ہو گئے دور تیرے خواب کی تعبیر سے ہم, کس طرح آنکھ ملائیں تیری تصویر سے ہم. ہو گئے دور تیرے خواب کی تعبیر سے ہم, کس طرح آنکھ ملائیں تیری تصویر سے ہم. تجھ سے قائد اعظم ہے ہمارا وعدہ, تجھ سے قائد اعظم ہے ہمارا وعدہ, سرحد غم نہ ملائیں تیری جاگیر سے ہم. تجھ سے قائد اعظم ہے ہمارا وعدہ, سرحد غم نہ ملائیں تیری جاگیر سے ہم. اور تیرے افکار کے انوار سے ہوں گے روشن, تیرے افکار کے انوار سے ہوں گے روشن, جیسے آزاد ہوئے تھے تیری تدبیر سے ہم. تیرے افکار کے انوار سے ہوں گے روشن, جیسے آزاد ہوئے تھے تیری تدبیر سے ہم. تو میں اس بزنس کے حوالے سے اور قائد اعظم کی سالگرہ کے حوالے سے تمام دیکھنے والوں کو, خاص طور پر جو نیوز وائس آف کینیڈا کے باقاعدہ ناظرین ہیں, ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں. کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, کسی بھی زبان سے, کسی بھی علاقے سے, آپ سب ہمارے لیے محترم ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا ذکر اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم جس محبت اور عقیدت سے کرتے ہیں,
وہ بہت ضروری ہے. اور تمام دیکھنے والوں کو میں بھی اپنی طرف سے بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں کرسمس کے لیے اور یوم قائد کے لیے. اور یہ جو ہمارا چینل ہے نیوز وائس آف کینیڈا، اس کے جو جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی اس کو بنانے والے ہیں، جن کے فلسفے کے اوپر یہ پورا چینل بنیاد رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نصیر ظفر صاحب جو نیوز ایڈیٹر ہیں کینیڈا میں، اور بشیر باجوہ صاحب جو ہمارے پورے ملک کے کلٹی ہیڈ جو ہیں، بہت ہی زیرک، بہت ہی ذہین، بہت ہی صاحبان بصیرت. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک چینل کو ایک خدمت اور عبادت کے طور پر شروع کیا کہ لوگوں کو درست خبریں پہنچائی جائیں اور ان کو علمی اور ادبی معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے ایک وطن دوستی کا اور قوم سے محبت کا کے اظہار کیا جائے. تو نصیر ظفر صاحب اور بشیر باجوہ صاحب اور محترم ناظرین، آپ تمام کو بہت سلام، شکریہ اور مبارک میری طرف سے. میں سلام ریاست کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. علی یاسر صاحب شوق یافتہ نہیں، عظمت یافتہ نہیں. عظمت یافتہ ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، شوق مل جاتی ہے تو عظمت بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے. یہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں انکال اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو ملاقات آپ نے پروگرام کا نام رکھا ہے جان کشمیری سے، بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے. اور نام بھی غالب نے کہا تھا کہ سیکھیں ہیں محروموں کے لیے ہم مصبری تقریب کچھ تو غیر ملاقات چاہیے. تو یہ جو ملاقات ہے میرا خیال اس میں مختلف لوگ آئیں گے اور یقیناً ملک سے باہر بھر میں ہمارے دیکھنے والے ان لوگوں کے فلسفے سے، فکر سے اور ان کی جو اندر کی خوبصورتیاں ہیں ان کو دریافت کرنے میں اور جاننے میں ان کو بہت خوشی ہوگی. شکریہ. پھر آپ کا بہت ممنون. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر جاتے ہیں، ہمیں ہماری عزت افزائی کی، ہمارے چینل کی عزت افزائی کی. ہم آپ کا پھر ایک بڑے کے بعد پھر شکریہ. بہت ممنون.